अस्सलाम वालेकुम। साइमा अकरम चौधरी की एक बहुत खूबसूरत तहरीर सियाह हाशिया आपके सामने पेश खिदमत है। ठहरो लड़की, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। एक खौफज़दा सी आवाज़ समातों में गूंजी। वो जो ज़िंदगी के पुरफ़रेब मैदान में अपनी बेलगाम ख्वाहिशों की गठरी उठाए अंधाधुंध भाग रही थी, उसकी समातों ने मनोअन इन अल्फाज को सुना था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसने कोई बात सुनकर भी ना सुनने की कसम खा रखी हो। देखो, वो जो सियाह हाशिया है उसे पार मत करना। परेशान आवाज़ ने एक दफ़ा फिर उसका ताक़ुब किया। एक लम्हे को वो रुक गई, साकित हुई। उसने पलट कर देखा। उसकी खूबसूरत सुतवा नाक के नथने तनफ़्फ़ुर के गहरे एहसास से फड़फड़ाए। उसने लापरवाही से सर झटका और एक दफ़ा फिर से भागना शुरू कर दिया। रुक जाओ लड़की, दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। वो हलक फाड़ कर चीखा। हरगिज़ नहीं। वो बोली नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ये तहरीर साफ पड़ी जा रही थी। मेरी बात मानो, वापस लौट आओ। इल्तिजाइया आवाज़ में दर्द का एक जहान आबाद हुआ। इस फरमाइश पर लड़की की तेवरी पर मौजूद बलों में इजाफा हुआ और अब उसने और ज़्यादा क़ुव्वत से भागना शुरू कर दिया। संगलाख पथरीली ज़मीन उसके खूबसूरत पैरों को ज़ख्मी कर रही थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे अब वो गूंगी और बहरी बन चुकी हो। वो हाशिया पार मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रुक जाओ, उसने चीख कर गुस्से से कहा। उसका साथ देने को नाराज़ सूरज ने अपनी शुआओं का एक तूफ़ान ज़मीन पर भेज दिया और ज़मीन तपता हुआ तंदूर बन गई। बहुत पछताओगी। इस आवाज़ में धमकी का अंसर शामिल हुआ। एक इस्तेहज़ाइया सी मुस्कुराहट इस लड़की के चेहरे पर नुमार हुई। ऐसे लगता था जैसे उस पर किसी इल्तिजा, किसी ज़ख्मी, किसी धमकी और किसी भी और बात का असर ना हो रहा हो। भाड़ में जाओ, देखना जहन्नुम की आग में जलोगी। वो लड़की भागते भागते रुकी, मुस्कुराई और सियाह हाशिया अबूर कर गई। वो सियाह हाशिया जो उसे अंधाधुंध भागते हुए नज़र नहीं आया था, अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे के 1000वें पल में उसे एहसास हुआ वो वाकई एक जहन्नुम में दाखिल हो चुकी है, जिसका टिकट इसने खुद अपने लिए ख़रीदा था। दोज़ख की आग अब इस पे हंस रही थी। क्यों? क्योंकि अनगिनत गुनाहगार लोगों की तरह उसका वजूद भी जहन्नुम का ईंधन बनने जा रहा था। कुरान पाक में इरशाद हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो ना उनकी तिजारत ने कुछ नफ़ा दिया और ना हिदायत याफ्ता हुए। उनकी मिसाल ऐसे शख्स की सी है जिसने शब तारीक में आग जलाई। जब आग ने इसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन कर दी तो खुदा ने उनकी रोशनी ज़ायल कर दी, उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। मंजर बदलता है। छी! मोना ने हाथ मुंह पर रखकर ज़ोरदार छींक मारी। उसकी आंखें इर्द गिर्द फैली गिर्द के ज़रात की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो इस वक्त आपा सालिहा के स्टोर पर बनी परछती पर मजबूरन बैठी फालतू सामान नीचे उतार रही थी। पास ही लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई थी जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ी थी, और इसी सीढ़ी के पास 19 साला अदीना खड़ी थी। मोना जल्दी करो ना। स्टोर में खड़ी अदीना ने गर्द से बचने के लिए अपना दुपट्टा अच्छी तरह मुंह और नाक के गिर्द लपेटा। बाजी, ये ले आखिरी बैग। मोना ने बाजू घुमाकर नीले रंग का एक छोटा सा बोसीदा बैग फर्श पर फेंका। मट्टी का एक और तूफ़ान उसके हमरा आया तो अदीना को तमाम तर हिफाजती इक़दामात के बावजूद छींकें आना शुरू हो गई। उसे तो वैसे भी डस्ट एलर्जी थी। अल्लाह पूछे तुम्हें, अदीना ने अपना नाक मसलते हुए 16 साला मोना को घूरा जो उसकी फरमाइश पर ही ऊपर चढ़ी थी। एक तो मैं जान हथेली पर रख कर बैठी हूँ, आपा सालिहा को पता चल गया ना तो टांगें तोड़ देंगी मेरी। वो बमुश्किल सीढ़ी पर मजबूती से कदम जमाते हुए अब नीचे उतर रही थी। साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था। ऊपर से आप भी मुझे बातें सुना रही हैं। मोना का मिजाज बरहम हुआ। अच्छा, ज़्यादा बातें ना करो। अदीना काट कबाड़ में अपनी पुरानी डायरियाँ ढूंढ रही थी जो कि आपा सालिहा ने उसके हॉस्टल जाने के बाद स्टोर की परछत्ती पर फिकवा दी थी। अब इसे अचानक ही इनकी ज़रूरत पड़ गई थी। बाजी, मिल गई डायरियाँ? मोना ने बेताबी से पूछा तो उसने मायूसी से नफ़ी में सर हिला दिया। वो बैग, एक बड़ा कार्टन और एक पुराना अटैची वो चेक कर चुकी थी। अभी तक मतलूबा चीज़ उसके हाथ नहीं लगी थी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जाओ, भाग कर देख कर आओ। क्या आपा आ रही हैं? क्या कर रही हैं वो? अदीना की लहजे में छुपा खौफ महसूस करते ही मोना दबे कदमों स्टोर से निकल गई। अदीना आपा सालिहा की इकलौती बेटी थी, जबकि मोना अदीना के वालिद के कज़न की बेटी थी।
یہاں دینی تعلیم کے سلسلے میں آئی تھی۔ ادینہ نے بچپن سے ہی سب کی دیکھا دیکھی اپنی والدہ کو آپا کہنا شروع کر دیا تھا، اور باوجود کوشش کے اس کے منہ سے ان کے لیے امی کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ آپا نے بھی ابھی سے اس بات پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیا؟ نیلے بوسیدہ سے بیگ میں بہت سی چیزوں کے ساتھ چھپا ہوا ایک سنگے مرمر کا چکور ٹکڑا اس کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ کسی قبر پر لگانے کے لیے بالکل تیار کتبہ تھا۔ سفید رنگ کا یہ کتبہ خاصا بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا، لیکن اس پر لکھے سیاہ روشنائی والے حروف صاف پڑھے جا رہے تھے: آخری آرام گاہ محترمہ صالحہ رفیق، زوجہ محمد رفیق، تاریخ پیدائش 21 فروری 1970، اور تاریخ وفات پڑھتے ہی ادینہ کو دھچکا لگا۔ تاریخ وفات 22 دسمبر 1992۔ وہ سخت بے یقینی سے اس تختی کو دیکھتی رہی۔ دماغ میں ایک بھونچال سا برپا ہوا۔ صالحہ رفیق تو اس کی جیتی جاگتی والدہ کا نام تھا، اور محمد رفیق اس کے مرحوم والد کا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ جب صالحہ بیگم زندہ تھی تو پھر اس تختی پر تحریر عبارت کس کے لیے تھی؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ یہ کتبہ کس نے اور کیوں بنوایا؟ وہ سخت پریشان ہوئی۔ باجی آپا صالحہ ادھر آ رہی ہیں۔ مونا حواس پاختہ تھی، اسٹور میں داخل ہوئی تو ادینہ نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑا کتبہ بیگ میں پھینکا اور جلدی سے زپ لگا کر بیگ بند کر دیا۔ ایک لمحے میں اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو گئی تھی، اور اب وہ بے مقصد چیزیں سمیٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپا صالحہ نے ناک چڑھا کر اندر کا منظر دیکھا اور مٹی سے بچنے کے لیے فوراً اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ لیا۔ آپا، میں اپنی پرانی ڈائریاں ڈھونڈ رہی تھی۔ ادینہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا، جسے سنتے ہی آپا کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ تو میں نے پچھلے سال ردی والے کو دے دی تھی۔ آپا صالحہ کی بات پر اسے شوق لگا۔ سخت بے یقینی سے اس نے آپا کو دیکھا اور چپ رہی۔ دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو چھپانے کے لیے اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب دل ہی دل میں ان سے خفا ہو چکی تھی۔ ان میں تھا ہی کیا؟ فضول سی شاعری، کچھ بے تکے سے اشعار۔ ان کی اگلی بات نے ادینہ کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا، اور اس نے ایک ناراض سی نگاہ ان پر ڈالی اور آہستگی سے اسٹور روم سے نکل گئی، جبکہ آپا صالحہ اب مونا پہ برس رہی تھی، جس نے یہ مخبری کی تھی، ورنہ ادینہ کو گھریلو معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا صرف اپنی نصاب کی کتابیں تھیں۔ میٹرک اس نے حسن ابدال کے اور ایف ایس سی پنڈی کے کالج سے ہاسٹل میں رہ کے کیا تھا۔ ویسے بھی وہ کم گو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ گھر کے معاملات میں نہ تو اس نے خود اور نہ ہی کبھی آپا نے اسے دلچسپی لینے پہ مجبور کیا تھا۔ ادینہ نے کبھی بھی ان سے عام بچوں کی طرح لاڈ نہیں اٹھوائے تھے، اور نہ ہی آپا نے ایسی کوئی شعوری کوشش کی تھی۔ اسی لیے اب ادینہ باوجود کوشش کے اپنی ماں سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹتے ہی ادینہ کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈائریاں اس کی بچپن کی سہیلیاں اور غمگسار تھیں، جن کے صفحات پر اس نے بے شمار دکھ شاعری کی زبان میں لکھے تھے۔ وہ لفظ جن سے اسے بے حد پیار تھا، وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکے تھے۔ آپا ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، بے آواز روتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کا ذہن اس تختی کی طرف چلا گیا۔ وہ کتبہ کس کا تھا؟ روتے روتے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہوئی۔ نام اور تاریخ پیدائش تو آپا صالحہ کی تھی، لیکن تاریخ وفات؟ اس کا ذہن بری طرح سے الجھ گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے بیگ میں رکھی آپا صالحہ کے شناختی کارڈ کی کاپی اٹھا کر دیکھی۔ تاریخ پیدائش تو وہی تھی۔ آپا نے اپنی قبر پر لگانے کے لیے کتبہ پہلے سے کیوں تیار کر رکھا ہے؟ اس کا ذہن اس پہیلی کو بوجھنے سے قاصر تھا، لیکن تاریخ وفات؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کس سے پوچھوں؟ عبداللہ سے؟ اس کی سوچ کی حدیں اپنے منگیتر کے نام پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں۔ کتنے دن ہو گئے عبداللہ نے آپا کو حساب کتاب نہیں دیا، گھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ اس کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ کچھ سال پہلے ہی اس کے دل نے عبداللہ کے نام پر دھڑکنا سیکھا تھا تو زندگی اسے خوبصورت لگنے لگی تھی۔ عبداللہ نے عربی میں ایم فل کر رکھا تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ حدیث اور تفسیر کے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور بے اختیار دل کو چھو لینے والی تھی۔ مسجد کی لاؤڈ سپیکر سے 5 وقت اس کی آواز میں ہونے والی اذان ادینہ بڑے عقیدت اور محبت سے سنتی تھی۔ مدرسے کی بچیاں بھی اکثر آتے جاتے اسے عبداللہ کے نام سے چھیڑتی تھی۔ وہ اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ مدرسے کے بالکل سامنے بنے گھر میں رہتا تھا۔ دراز قد، صاف رنگت، بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والا عبداللہ خاصی متاثر کن شخصیت کا حامل تھا۔
ان دونوں کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، لیکن بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور ویسے بھی وہ عمر میں ادینہ سے 8 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کی منگنی بچپن سے دونوں کے گھرانوں کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں عبداللہ کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ وہ اب کتبے کو بھول کر اپنے منگیتر کی یادوں میں ایسی گم ہوئی کہ پتہ ہی نہ چلا کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ آج تو عصر کی اذان کا بھی اسے پتہ نہیں چلا، ورنہ عبداللہ کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ پچھم سے ایک زوردار سرخ آندھی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اجلی فضا میں گرد، ریت اور مٹی کا ایک طوفان امڈ آیا۔ گھر کے کھلے دروازے پوری قوت سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور فضا میں گویا بھونچال برپا ہو گیا۔ ادینہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے برآمدے کی طرف نکل آئی۔ ساری فضا گرد آلود تھی، مٹی کے جھکڑ فضا میں رقص کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بیبی صحن میں دھلے ہوئے کپڑوں کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ صبح ہی تو آپا صالحہ کی مدد سے مدرسے کی کچھ بچیوں نے واشنگ مشین لگا کر کپڑوں کا ایک ڈھیر دھویا تھا، جو اس اچانک آنے والی آندھی کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں اڑتا پھر رہا تھا۔ آپا نے بھی لگتا ہے سال بھر کے کپڑے آج ہی دھلوا لیے ہیں، ادینہ نے ناگواری سے سوچا۔ توبہ توبہ، بیبے کا استغفار جاری تھا، ساتھ ساتھ وہ کپڑے بھی سمیٹ رہی تھی۔ بیبے آپ جائیں اندر، میں اکٹھے کر لیتی ہوں۔ ادینہ کے منہ میں ریت کے چند ذرے اڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی کلیاں کر رہی تھی۔ لگتا ہے آج کسی کا ناحق قتل ہوا ہے۔ ادینہ جیسے ہی کپڑوں کا بھاری بھرکم گٹھڑ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، بیبی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بیزاری سے کپڑے بیڈ پر پھینکے اور خود لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بیبی آپ کی تھیوری کو اگر درست مان بھی لیا جائے نا، تو آج کل جس رفتار سے قتل و غارت ہو رہی ہے، بس صبح شام آندھیاں ہی چلتی رہیں۔ ادینہ کا سانس بحال ہوا تو اس نے بے تکلفی سے لگے ہاتھوں تبصرہ بھی کر ڈالا۔ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ آپا صالحہ کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ کے کمالات کی وجہ سے وہ کمرے کے کونے میں تسبیح کرتی آپا صالحہ کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس طرح بے لاگ تبصرہ نہ کرتی۔ ویسے بھی یہ وقت تو ان کا گھر کا پچھلی طرف پر بنے مدرسے میں گزرتا تھا۔ آج خلاف توقع وہ یہاں موجود تھی۔ نہیں آپا، میں سو گئی تھی، ادینہ نے شرمندہ سی آواز میں ان کی بات کا جواب دیا۔ غافل کرنے والی نیند سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آپا صالحہ کی آواز میں اس قدر برہمی تھی کہ ادینہ اندھیرے میں صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے بھی آج تو وہ آپا سے خوب دل ہی دل میں ناراض تھی، اس لیے چپ رہی۔ ہاسٹل کب جانا ہے تم نے؟ ان کا اسپاٹ لہجہ ایک دفعہ پھر اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ کل، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگلے جمعے گھر کا چکر لگا دینا، کچھ بچیوں کے ختم قرآن کی تقریب ہے۔ انہوں نے سنجیدہ آواز سے اس کو یاد دلایا۔ ٹھیک ہے آپا۔ ان کی کسی بات سے انکار کرنا تو ادینہ نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ ادینہ پتر، ایک پیالی چائے کی تو بنا دے۔ بیبی کی فرمائش پر اس نے سکون کا سانس لیا اور فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ اسی لمحے بجلی بھی آ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ادینہ کچن کے فرش پر بیٹھی بہت خاموشی سے عبداللہ کی آواز کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چائے دم پہ رکھ کر اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور اسی لمحے چند بچیاں چاول لیے چلی آئیں، جو اس نے لے کر کچن میں رکھ دیے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا اور اس نے ایک ڈونگے میں گاجر کی کھیر نکالی اور اسے اچھی طرح ڈھک دیا۔ سنو، اپنے بھائی سے کہو یہ کھیر مسجد میں دے آئے۔ ادینہ نے 12 سالہ بچی کو آہستگی سے کہا۔ باجی، عبداللہ بھائی کو کھیر بہت پسند ہے نا؟ اس بچی نے شوخی سے آنکھیں گھمائیں تو ادینہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ ہاں ہاں، بھاگو یہاں سے۔ ادینہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اکثر آپا سے نظریں بچا کر اسے کچھ نہ کچھ بھجواتی رہتی تھی، لیکن عبداللہ کی طرف سے مکمل سکوت رہتا۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں محبت کی مضبوط ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ عبداللہ کا ان کے گھر میں بے تکلفی سے آنا جانا تھا۔ گھر میں کوئی اور مرد نہ ہونے کی وجہ سے آپا اسے کسی نہ کسی کام کے لیے بلواتی اور وہ فرمانبرداری کی ہر حد پار کرتا آ جاتا۔ وہ سر جھکائے سیدھا آپا کے پاس آتا اور وہیں سے واپس چلا جاتا۔ آتے جاتے اکثر اس کا ادینہ سے سامنا ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی سی ان ملاقاتوں نے ادینہ کی زندگی میں بڑے خوبصورت رنگ بھر دیے تھے۔ وہ دونوں بہت کم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، لیکن ایک سرسری سی نگاہ دونوں ہی کے کئی دن خوشحال رکھنے کے لیے کافی ہوتی۔
عبداللہ کی والدہ کو ادینہ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی تو اس کی والدہ اس سے ملنے ضرور آتی۔ ان کو اپنی اس مستقبل کی ڈاکٹر بہو سے بہت پیار تھا، جس کا اظہار ان کے ہر انداز سے بے اختیار چھلکتا تھا۔ مولوی رفیق اپنی بیوی صالحہ، اکلوتی بیٹی اور والدہ کے ساتھ حسن ابدال کے ایک گاؤں میں بہت سالوں سے مقیم تھے۔ ان کا گھر خاصا بڑا تھا۔ سامنے والے حصے میں ان کی اپنی رہائش تھی اور پچھلی طرف کا بڑا صحن کمرے اور مدرسے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد تھی۔ ادینہ کی پیدائش بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش سے پہلے آپا صالحہ کے 5 بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد وفات پا گئے تھے، جس کا دونوں میاں بیوی کو بہت رنج تھا۔ اس موقع پر مولوی صاحب نے اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مولوی رفیق اور آپا صالحہ کے درمیان بہت ذہنی ہم آہنگی تھی، جبکہ ادینہ اپنی دادی کے زیادہ قریب تھی۔ انہی کے لاڈ پیار سے ادینہ اپنی ساری فرمائشیں پوری کرتی تھی، جبکہ مولوی صاحب اور آپا کا زیادہ تر وقت مدرسے میں گزرتا۔ ادینہ کی پرورش میں زیادہ ہاتھ بیبے کا تھا۔ آپا صالحہ کا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ تعلق جتنا پرتکلف تھا، اپنی ساس کے ساتھ اتنا ہی بے تکلفانہ اور مثالی تھا۔ دونوں ساس بہو میں خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو مولوی صاحب کی وفات کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ مولوی رفیق کی وفات کے بعد آپا صالحہ کے کہنے پر مدرسے کی ذمہ داریاں عبداللہ نے سنبھال لی تھیں، جو مولوی صاحب کے بہترین دوست عبدالرشید صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں دوستوں میں بے تحاشا محبت تھی اور دونوں کی وفات بھی اکٹھے ہی ایک روز ایکسیڈنٹ میں ہو گئی، جب وہ گاؤں سے شہر واپس جا رہے تھے۔ اس اچانک موت کا آپا صالحہ کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس موقع پر عبداللہ اور اس کی ماں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ عبداللہ اپنے والد صاحب کی وفات پر شہر چھوڑ کر گاؤں میں شفٹ ہو گیا اور دوبارہ کبھی شہر جانے کا نام نہیں لیا، اور مولوی رفیق صاحب کی شہر میں کچھ دکانیں تھیں جن کا کرایہ ہر ماہ عبداللہ لا کر انہیں دے دیتا تھا۔ اس لحاظ سے انہیں کبھی کسی قسم کے معاشی مسائل کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی خواہش پر اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا، جس پر عبداللہ اور اس کی والدہ بہت خوش تھے۔ خود آپا صالحہ اپنے مدرسے میں بچیوں کو دینی تعلیم دیتی تھیں۔ اپنی وفات سے 1 سال پہلے دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کی نسبت آپس میں طے کر دی تھی، جس پر کسی کو بھی اعتراض نہ تھا۔ مدرسے کی بچیاں جب اسے عبداللہ کے نام سے چھیڑتیں تو اس لمحے ادینہ کے چہرے پہ بکھرنے والے رنگ بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ منظر بدلتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ عبداللہ کی آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں میں پڑی، ادینہ نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ دوپٹہ اوڑھ کر وہ صحن میں نکلی۔ سامنے صالحہ آپا وضو کر کے آ رہی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ چائے کا پانی چولہے پہ رکھ دیتی اور خود قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی۔ گھر کے صحن میں جامن، لیموں اور امرود کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بیبے نے ضد کر کے چھوٹا سا تندور بنا رکھا تھا، جس پر وہ کبھی کبھار اپنے لیے اور مدرسے کی ختم قرآن کی تقریب کے لیے بڑے اہتمام سے روٹیاں لگاتی تھی۔ آپا صالحہ کو اپنی بوڑھی ساس کا یہ مشغلہ سخت ناپسند تھا، لیکن اس معاملے میں بیبے کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اس وقت ادینہ اٹھ کر صحن میں آئی تو جامن کے درخت سے کچھ فاصلے پر بیبے کا مٹی اور گارے سے بنا تندور دہک رہا تھا۔ تندور کے اندر سے آگ کے لمبے لمبے شعلے سے باہر نکل رہے تھے۔ ان شعلوں کے پس منظر میں بیبے کا چہرہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ 60 سالہ بیبے جسمانی لحاظ سے ماشاءاللہ خاصی صحت مند تھی۔ ایک تو خوراک اچھی لیتی اور دوسرے وہ خود کو گھر کے کام کاج میں مصروف رکھتی تھی، جبکہ آپا صالحہ زیادہ تر اپنے مدرسے میں مصروف رہتی یا پھر قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کرتی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں نہ صرف اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ان کے پاس بھجواتی، بلکہ وہ اپنے ذاتی نوعیت کے مختلف معاملات میں بھی اکثر آپا سے ہی مشورہ لینے آتی تھیں۔ آپا صالحہ ایک ایسا کنواں بن چکی تھی جہاں بے شمار لوگوں کے راز دفن تھے۔ وہ خود خاصی کمگو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھیں۔ بیبے، آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ اکثر ہی یہ سوال کرتی۔ نہیں، بیبے نے سوکھا بالن تندور کے پیٹ میں جھونکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہی جواب دیا۔ پھر بھی بیبے، آگ سے کسے ڈر نہیں لگتا؟ ادینہ کے سوال کا جواب آپا کی طرف سے آیا، جو قرآن پر غلاف چڑھا رہی تھی۔ جہنم کی آگ سے ڈرو بیٹا، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپا صالحہ کے تنبیہی انداز پر ادینہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ گھبرا کر بیبے کو دیکھے گئی، جو اس کی روٹی پہ تازہ مکھن بڑے اہتمام سے لگا رہی تھی۔ بیبے، مجھے مکھن اچھا نہیں لگتا، اس نے منہ بنایا۔
پہلی لڑکی ہے جسے مکھن نہیں اچھا لگتا۔ بیبے نے مسکرا کر اپنی پوتی کو مزید چھیڑا۔ انسان تو بہت خوش ہوتا ہے مکھن والی باتوں سے، میں ایسی نہیں ہوں۔ ادینہ منہ بناتے ہوئے پلاسٹک کی چنگیر میں روٹی اور اوپر آلو قیمے کا سالن ڈال کر صحن کی طرف نکل آئی۔ وہ اب بان کی چارپائی پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہوئے آپا صالحہ کو غور سے دیکھنے لگی، جو آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم لیٹی ہوئی تھی۔ ادینہ نے انہیں کبھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی اچھی طرح سے سر ڈھانپ کر سوتی تھی۔ سوائے عبداللہ کے وہ گاؤں کے سبھی مردوں سے پردہ کرتی تھی۔ اسے کبھی کبھی آپا صالحہ کسی پوری اسرار سی کہانی کا ایک اچھوتا سا کردار لگتی، جو ساری کہانی میں عام سا لگتا ہے، لیکن کلائمیکس پر پہنچ کر وہی کردار سب کرداروں پر حاوی ہو جاتا ہے اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتا ہے۔ اس نے آپا صالحہ کو کبھی کبھی بھی زیادہ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا لہجہ کرخت، باروب اور گفتگو خاصی متاثر کن ہوتی۔ بعض دفعہ تو وہ صرف آنکھ کے اشاروں سے ہی کام چلا لیتی۔ مدرسے کی بچیوں پر ان کا بہت روب تھا۔ وہ خود بھی سب سے لیے دیے انداز میں رہتی تھی۔ البتہ مونا کے آنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی ضرور آئی تھی۔ نٹ کھٹ سی شرارتی سی مونا، جو کہ ان کے میاں کے فرسٹ کزن کی بیٹی تھی اور حویلیاں شہر سے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اکثر بیبی اور آپا کو باتوں میں لگا لیتی اور فرمائشیں کر کر کے کھانے بنواتی تھی۔ مونا کی اپنے سے 2-3 سال بڑی ادینہ سے خوب دوستی تھی، جس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ادینہ باجی کب آئیں گی واپس؟ وہ جو بے دلی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی، مونا کی بات پر چونک گئی۔ تم ہر ہفتے ایک ہی سوال کر کے تھکتی نہیں ہو؟ ادینہ نے مونا کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ آپ کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا پڑے نا تو پتہ چلے، مونا جل کر بولی۔ تنہائی اکیلے گھروں میں تھوڑا ہوتی ہے، یہ تو انسان کے اپنے اندر کسی ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے، موقع دیکھتے ہی سر اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان کو ڈرانے لگتی ہے۔ ادینہ کی بات اس کے سر کے اوپر 4 فٹ سے گزر گئی۔ آپ نے بھی نا آپا کی طرح مشکل باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، میرے تو پلے ہی نہیں پڑتی۔ مونا نے میز سے ادینہ کی کتابیں اٹھاتے ہوئے منہ بنایا تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ اتنی ساری لڑکیاں تو آتی ہیں آپا کے پاس، دوستی کر لو نا ان سے، ادینہ نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، مونا ناک چڑھا کر بولی۔ ہاتھ نہ سہی دل ملا لو کسی کے ساتھ، ادینہ نے شرارتی لب و لہجے میں ایک اور مشورہ دے ڈالا۔ دل کا ٹانکا ہر کسی کے ساتھ تھوڑی نہ فٹ ہوتا ہے، اس کی وائرنگ میں کرنٹ تو بس ایک خاص نام سے ہی آتا ہے۔ مونا کی بات پر ادینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مونا کی بات پر تبصرہ کرتی، مونا نے اس کا سکون درہم برہم کر دیا۔ عبداللہ بھائی آئے ہیں، برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ مونا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیگ میں ڈالا اور بے ساختہ کمرے کی کھڑکی کی طرف دوڑ کر آ گئی۔ ہلکا سا پردہ ہٹا کر ڈرتے ڈرتے برآمدے کی طرف دیکھا۔ مونا بھی لپک کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ دونوں اب کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ سفید کرتا شلوار کے ساتھ سیاہ پشاوری چپل پہنے وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے بیبے کے پاس بیٹھا۔ اس کے دل کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل سی مچا گیا۔ آپ دونوں کی جوڑی شاندار ہے، مونا نے شوخ انداز سے سرگوشی کی تو ادینہ نے گھور کر اسے دیکھا، جو شرارت کے موڈ میں تھی۔ کبھی تو ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں۔ جی نہیں، ادینہ نے صاف انکار کیا۔ کیا فائدہ ایسی خاموش محبت کا؟ مونا خاصی بے باک اور پورے اعتماد لڑکی تھی۔ خاموش محبت اپنے اندر بے پناہ شدت لیے ہوتی ہے۔ جو دل کی دھڑکنیں ایک ہی نام کا ورد کریں، نگاہیں ایک ہی چہرے کا طواف کر کے خوش ہوں اور محبت کی نمازوں میں ایک ہی شخص کو مانگا جائے تو دنیا کے سارے لفظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ محبت گونگی بھی ہو تو ہر انداز سے چھلکتی ہے، اپنا آپ منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ادینہ کی بات نے مونا کو لاجواب کر دیا تھا۔ ادینہ، تانگا آ گیا ہے، جلدی کرو۔ باہر سے آپا صالحہ کی آواز پر دونوں ہی گھبرا کر کھڑکی سے ہٹی اور پلنگ پر رکھا سامان سمیٹنے لگی۔ مونا نے باقی کی چیزیں اس کے بیگ میں باقاعدہ ٹھوسی تھیں۔ زپ بند کر کے مونا نے اس کا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی تاکہ تانگے میں رکھ سکے۔ ادینہ نے کھونٹی سے لٹکا سیاہ رنگ کا عبایا اتارا اور اجلت میں پہن کر سفید اور کالے رنگ کے پھولوں والا اسکارف اپنے سر کے گرد لپیٹا۔ اتنے میں آپا صالحہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اب لوہے کے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے بچھائے اخبار سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ادینہ کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ رکھ لو۔ آپا صالحہ نے پیسے ادینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ ملاحت کا ایک اور جہان آباد تھا وہاں پہ۔ ادینہ کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ دائیں کان کی طرف سے نکل کر اس کے گال کو چھو رہی تھی۔
ادینہ کی رنگت صاف اور نقوش بہت پرکشش تھے، جبکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے دراز قد تھی۔ سیاہ آنکھوں میں کاجل لگانے کی اجازت اسے آپا نے کبھی نہیں دی تھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، عورت کو اپنے بال نامحرموں سے چھپانے کا حکم ہے۔ اسکارف اچھی طرح لیا کرو۔ آپا صالحہ کی لہجے میں چھپی خفگی کو محسوس کر کے ادینہ گھبرا کر اسکارف کی پنی کھول کے دوبارہ کسنے لگی تھی۔ ادینہ باجی، چاچا جیدہ ناراض ہو رہا ہے، بس نکل جائے گی۔ مونا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ آ رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، جلدی سے باہر نکلی۔ برآمدے میں بیبے کے تخت کے پاس کرسی پہ بیٹھے عبداللہ کو دیکھ کر اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ چلتے چلتے بیبے کے تخت سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا۔ مونا شرارت سے ہنسی۔ یہ عبداللہ بھائی کو دیکھ کر آپ دیواروں اور ستونوں سے کیوں ٹکرانے لگتی ہیں؟ ایک دفعہ مونا نے یوں ہی اسے چھیڑنے کو پوچھا تھا۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہو اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس باختہ ہو جاتی ہے، نہ قدموں پر اپنا اختیار رہتا ہے اور نہ نظروں پر۔ ادینہ نے بھی اس وقت ہنستے ہوئے اپنے اندر کی بات بتائی تھی۔ دھیان سے جانا، بیبے نے اپنی عزیز جان پوتی کو محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کے دھیان کی ساری کھڑکیاں تو اس دشمن جان کی طرف کھلی ہوئی تھی جو نظریں جھکائے ہوئے اس کے دل کا سارا سکون بڑی دیدہ دلیری سے لوٹ چکا تھا۔ خدا حافظ بیبے، اس نے مخاطب دادی کو کیا تھا، لیکن سنایا اسے تھا جو سر جھکائے اپنی پشاوری چپلوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسی لمحے اسے اس پشاوری چپل کی قسمت پہ بڑا رشک آیا اور غصہ بھی۔ جلدی کرو نا، مونا دروازے میں کھڑی چیخی۔ وہ جو دادی سے سر پہ پیار لینے کے بہانے اس ظالم شخص کو کنکیوں سے دیکھنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی، بوکھلا کر چلی اور عجلت بھرے انداز سے شہر عبور کر گئی۔ چلتے چلتے اسے اپنی پشت پر 2 آنکھیں محسوس ہوئیں۔ اس کے دل کی بے ربط دھڑکنوں نے بالکل ٹھیک وقت پر مخبری کی تھی۔ وہ پلٹی۔ عبداللہ آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں سموئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور بیبے اپنی دوائیوں میں کہیں مگن تھی۔ ادینہ ایک دم بوکھلا کر پلٹی۔ اس کا سر دروازے کے پٹ سے زور سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کو زمین گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیبے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ زیر لب مسکرایا۔ پتر دھیان سے، بیبے کی فکر مند آواز اور مونا کی کھیکی نے اکٹھے ہی اس کا تعاقب کیا۔ اللہ حافظ، ادینہ نے بغیر پلٹے جواب دیا اور جلدی سے تانگے پر بیٹھ گئی۔ واپسی کا سارا سفر گویا خوشبوؤں میں اڑتے ہوئے گزرا تھا۔ 2 روشن اور چمکدار آنکھیں اس کے ساتھ ہی سفر کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بغیر پروں کے ہی فضاؤں میں اڑ رہی ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ حسن ابدال سے پنڈی اور پھر اپنے ہاسٹل پہنچ گئی۔ عبداللہ کی ایک نگاہ نے اس کا آج کا سفر بہت آسان کر دیا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ اسلام آباد کی میریٹ ہوٹل میں روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا ایک جہان آباد تھا۔ شوبز، فیشن اور صحافت سے تعلق رکھنے والے اہم لوگ اس فیشن ویک کی افتتاحی تقریب میں شامل تھے۔ برائڈل ویک کے حوالے سے ہونے والے اس فیشن شو کے اخبارات اور سوشل میڈیا میں بہت دن پہلے سے ایڈورٹائزنگ شروع کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس تقریب کے پاس 10 دن پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ یار، آئی ایم گیٹنگ کنفیوزڈ۔ میک اپ روم میں کوئی 20ویں دفعہ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے شانزے نے اپنی ساتھی ماڈل سونیا سے پریشانی سے کہا۔ سونیا، جو کہ اپنے ہونٹوں پر لپ گلاس لگا رہی تھی، اس نے ناک چڑھا کر شانزے کو دیکھا، جو کیٹ واک میں حصہ لینے سے پہلے ہی سخت گھبرا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، بی کانفیڈنٹ شانزے، نک چڑھی سونیا نے منہ بنا کر کہا اور ایک دفعہ پھر آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس وقت میک اپ روم میں ٹاپ کلاس ماڈلز کے ساتھ ساتھ 2-3 بالکل فریش ماڈلز بھی موجود تھیں، جن کا انتخاب کئی کڑے مراحل سے گزرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ سبھی ماڈلز خود کو آئینے میں ہر زاویے سے دیکھنے میں مگن تھیں۔ 60 کی دہائی کی دلہن کے روپ میں شانزے غضب ڈھا رہی تھی۔ ایک تو وہ ویسے ہی دراز قد تھی، اوپر سے اللہ نے اسے حسن سے بے دریغ نوازا تھا۔ پھر ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ڈریسنگ روم سے آنے والی کئی سینئر ماڈلز نے حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبھی کو اپنی اپنی پوزیشن خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس فیشن شو میں ہونے والی کیٹ واک بہت سے چہروں کو شہرت کے آسمان پر پہنچانے کے لیے بےتاب تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نئی ماڈلز کے چہروں پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر خود کو پورا اعتماد دکھانے والی لڑکیوں کے دل اس وقت بری طرح دھڑک رہے تھے۔ شانزے، رباب، سونیا، آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں نا؟ فیشن شو کے آرگنائزر مہیش نے اپنی تینوں نئی ماڈلز کو ایک ہی دم مخاطب کیا۔ وہ ابھی وہاں پہنچا تھا، اب تنقیدی نگاہوں سے ان سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ یس سر، آف کورس،
نک چڑھی سونیا نے بے ساختہ جواب دیا، اور شانزے آپ؟ مہیش جیسے ہی شانزے کی طرف پلٹا، اس کے ملکوتی حسن سے ایک لمحے کو مرعوب ہو کر رہ گیا اور بات ہی کرنا بھول گیا۔ لو یہ تو گیا کام سے۔ علیزہ نے کوہنی مار کر سونیا کو ایک فضول سا اشارہ کیا۔ جی سر، شانزے نے دھوپ نگلتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اوکے، آپ سب کے پاس جسٹ 5 منٹس ہیں، ہری اپ۔ مہیش خود کو سنبھال چکا تھا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد شانزے کی ریمپ پر واک ہوئی۔ روشنیوں کے ایک گولے کے درمیان میں وہ ہائی ہیل کی سینڈل پہنے بڑی نزاکت کے ساتھ اپنا لہنگا سنبھالے جیسے ہی حاضرین کے سامنے آئی، تالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان اس کی پذیرائی کرنے کو موجود تھا۔ دلکش میوزک، رنگ برنگی روشنیوں میں شانزے کا جسم ایک سانچے میں ڈھلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی موم کی گڑیا ریمپ پر چل رہی ہو۔ تالیوں، سیٹیوں اور بلند آواز میں سراہے جانے والے جملے بھی شانزے کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ اس کا دل بے ربط انداز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے کیریئر کی پہلی کیٹ واک پر حاضرین کے سامنے حد درجہ نروس تھی، لیکن خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ ریمپ کی آخری حد پر پہنچ کر اس نے اپنی کمر کو ایک خاص ادا سے جھٹکا دیا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ایک بیزار سے نوجوان جرنلسٹ پر پڑی جو شانزے کو بہت ہی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لمحے جب وہ واپسی کے لیے مڑ رہی تھی، لمبی ہیل میں اس کا پاؤں زمین پر توازن کھو بیٹھا اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن قسمت نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اپنی پروفیشنل لائف کی پہلی کیٹ واک میں نہ صرف زمین بلکہ میڈیا کے بہت سے آرگنائزرز کی نظروں سے بھی گر چکی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ اسلام آباد کی ایف سیکٹر میں بنی ریڈ کینال کی نیلی کوٹھی دیکھنے والوں پر کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑتی تھی۔ پرانے طرز پر بنی ہوئی اس کوٹھی کے اگلے اور پچھلے دونوں ہی طرف بڑے بڑے سے لان تھے۔ لان میں سروں کے درخت ایک عجیب سی اداسی اور وحشت چھائی ہوئی محسوس کرواتے تھے۔ یہ کوٹھی باہر سے ہی 2 بڑے بڑے پورشن میں تقسیم ہوئی نظر آتی تھی، لیکن لان دونوں کا مشترکہ تھا۔ اس کوٹھی کے دائیں والے پورشن میں ڈاکٹر بینش اپنے 16 سالہ بیٹے ارحم اور اپنے والد ڈاکٹر حماد کے ساتھ مقیم تھی۔ وہ ایک شہید کرنل کی بیوہ تھی اور ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ نیلی کوٹھی کے دوسرے پورشن میں ڈاکٹر بینش کے تایا ڈاکٹر جلال اپنی بیوی اور پوتی اوریدا کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ اور اکلوتا بیٹا تیمور انگلینڈ میں مقیم تھا، جبکہ تیمور کی بیٹی اوریدا کو پاکستان آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر بینش کی سیاہ ہونڈا سوک نیلی کوٹھی کے گیٹ نمبر 2 سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی گاڑی سے اتر کر پورچ میں قدم رکھا، سامنے ستون کے پاس ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔ رشید، فضل دین، کہاں ہو تم لوگ؟ ڈاکٹر بینش کی ناراض آواز سنتے ہی ملازم دوڑتے ہوئے پورچ میں پہنچے۔ ویسے بھی بینش کے غصے سے سبھی کی جان جاتی تھی۔ اس وقت بھی ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھ کر سارا قصہ سمجھ گئے تھے۔ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ ان کا لہجہ سرد اور آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ، میرے ہاتھ سے ٹوٹا تھا۔ فضل دین نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ ٹوٹ گیا تھا تو اٹھا کر باہر پھینکو، یہاں کیوں پڑا ہے؟ اس کو نمائش کے لیے سجا رکھا ہے؟ وہ ایک ناراض نگاہ دونوں ملازموں پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں ہی کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ دونوں نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیر کر شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر بینش نے جیسے ہی اپنے پورشن کی ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، ان کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ اشتعال کی لہر کسی برقی روک کی طرح ان کے پورے وجود میں دوڑی۔ ان کے چہرے کے زاویے بری طرح سے بگڑے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے نیلے کارپیٹ پر لاپرواہی سے لیٹی اپنے کزن کی بیٹی اوریدا کو دیکھا، جس کے گمان کی آخری سرحدوں پر بھی یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر بیا آج اس طرح کامیاب چھاپا ماریں گی، ورنہ نہ تو وہ ان کے پورشن کا رخ کرتی اور اگر کر بھی لیتی تو اس طرح کارپیٹ پہ بے تکلفی سے نیم دراز ٹی وی نہ دیکھ رہی ہوتی۔ اس کی آنٹی بینش سے جان جاتی تھی۔ میرے بیٹے کو کبھی عقل نہیں آ سکتی، یہ بھی ماں کی طرح ساری زندگی بدھو اور پاگل ہی رہے گا۔ وہ حد درجہ کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اپنی ماں کی موجودگی سے بے خبر ارسم اپنے سامنے اوریدا کی میتھس کی کتاب کھولے شاید نہیں یقیناً اس کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کے ماتھے پہ پڑی شکن اس کی گہری مصروفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ بینش نے ایک نظر میں ٹی وی لاؤنج میں پھیلی بے ترتیبی کا جائزہ لیا، جس سے ان کی طبیعت جی بھر کے مقدر ہوئی۔ نیلے کارپیٹ پر کتابیں، جرنلز، اخبار اور ایک ساتھی پھلوں کی ٹوکری بھی پڑی تھی، جس میں اب کیلے کے چھلکوں کا ڈھیر تھا۔
پاس ہی ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں چائے کے خالی کپ اوندھے پڑے ہوئے تھے. نمکو کی پلیٹ میں بسکٹس تھے اور ڈرائی فروٹس والی پلیٹ بھی الٹی تھی. کچھ ہی فاصلے پر اوریدا کا پرانا سا بھالو اور ہینڈ کیچر گرا ہوا تھا جو اکثر ہی اس کے بالوں کے بجائے ادھر ادھر لڑھکتا رہتا تھا. ان تمام چیزوں کے درمیان اوریدا صاحبہ فلور کشن سر کے نیچے رکھے بے تکلفی سے نیند دراز تھی. اس کی ایک ٹانگ قریبی صوفے پر جبکہ ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا جس سے اس نے آواز کا والیوم مزید بڑھا دیا تھا. کمرے کا یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر بینش کے لیے زیادہ دیر تک خود پر قابو پانا محال ہو گیا. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ان کی تلخ آواز پر اوریدا ایک دم ہراساں ہوئی اور اچھل کر بیٹھ گئی. اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہوئی تھی. چانکا تو ارسم بھی تھا لیکن اسے اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا. اس نے بس ایک سرسری سی نگاہ اپنی ماں پر ڈالی اور دوبارہ نوٹ بک پر جھک گیا. اس کا یہ انداز ڈاکٹر بیا کو آگ لگا گیا تھا. یہ گھر ہے یا کباڑ خانہ؟ انہوں نے انتہائی سرد نظروں سے اوریدا کو دیکھا جو اس وقت سخت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی. تم پھر اوریدا کو ہوم ورک کر رہے ہو؟ انہوں نے خفگی امیز انداز میں ارسم کی طرف دیکھا جبکہ اوریدا پریشان نظروں سے ٹی وی لاؤنج کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے بالکل سامنے آنٹی بینش ڈٹ کر کھڑی تھی. وہ کمرے سے آسانی سے نہیں نکل سکتی تھی. تو ارسم نے انتہائی پرسکون مگر نڈر انداز سے اپنی ماں کے غصے کا لبریز چہرہ دیکھا اور اپنے فوجی باپ کی طرح دلیر ہونے کا ثبوت دیا. نیلی کوٹھی میں ان کے سامنے اس طرح بولنے کی جرت صرف وہی کر سکتا تھا. تم ابھی تک اکیڈمی کیوں نہیں گئے؟ انہیں آخر کار ایک مضبوط جواز مل ہی گیا تھا ارسم پر خفا ہونے کے لیے. ارسم نے پہلے وال کلاک کی طرف اور پھر جتاتی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا. وہ ایک لمحے میں سمجھ گئیں اکیڈمی جانے میں ابھی کافی وقت رہتا تھا. اس سوچ نے انہیں اور بھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا. میرا اکیڈمی ٹائم 5:30 بجے کا ہے اور ابھی صرف 4 بجے ہیں. ارسم نے جتاتے ہوئے لہجے میں کچھ ایسا کہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سٹپٹا سی گئیں لیکن بڑی سرعت کے ساتھ انہوں نے خود پہ قابو پایا. خدمت خلق چھوڑ کر انٹری ٹیسٹ پر دھیان دو تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے ناپسندیدہ نظروں سے اوریدا کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو اوریدا کی رنگت فک ہو گئی. لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی لمحے چکرا کر گر پڑے گی. ارسم نے ایک سیکنڈ میں اس کی حالت کا اندازہ لگایا. تبھی وہ ماں کو نظر انداز کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور بڑے تحمل سے گویا ہوا. اوریدا ایک سوال رہ گیا ہے وہ تم خود کر لینا. اب جاؤ. ارسم کی بات پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں. اس نے فوراً سے پیشتر اپنی چیزیں اجلت بھرے انداز میں اٹھائیں. دل کی حالت سخت بری ہو رہی تھی. آنٹی بینش کی ایکس رے جیسی نظروں کا سامنا کرنا کون سا آسان کام تھا. وہ اس وقت کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. سیاہ رنگ کے سوٹ میں اوریدا کی شہابی رنگت خوب دمک رہی تھی. بڑی بڑی بادامی آنکھوں میں ہلکا سا خوف کا تاثر اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا. وہ جھنجھلا سی گئی. اس کے ہاتھوں کا ارتعاش اس کے اندرونی جذبات کی واضح عکاسی کر رہا تھا. اپنی چیزیں سمیٹتے ہی وہ گولی کی طرح اڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باہر نکلتے ہی ایک لمبا سانس لیا. آج بڑی مشکل سے وہ آنٹی بینش کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچی تھی اس لیے ابھی بھی حواس باختہ تھی. اوریدا کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر بینش نے صوفے پر نیند دراز اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا جس کا چہرہ اسپاٹ تھا. وہ ان کو نظر انداز کیے اب بڑے پورے اعتماد سے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا اور اس کا یہ انداز ڈاکٹر بینش کو سلگا گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا سامنے ان کی کزن کی بیٹی نہیں، ان کا ذہین فتین سنجیدہ مزاج کا حامل اکلوتا بیٹا ارسم جاوید تھا. شوہر کی شہادت کے بعد ارسم میں ان کی جان تھی اور یہی جان اوریدا کے آنے کے بعد اکثر سولی پہ لٹکی رہتی. کوئی بھی ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تھا. تم نے لنچ کیا؟ انہوں نے بیٹے کا موڈ جانچنے کے لیے یوں ہی پوچھا. ارسم نے جواباً انہیں جن نگاہوں سے دیکھا وہ ہلکا سا گڑبڑا گئی اور جلدی جلدی کارپیٹ پہ پڑی چیزیں سمیٹنے لگی. ہاں کر چکا ہوں. ارسم کا لا تعلق سا انداز انہیں سلگا گیا. وہ اب اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا. آغا جی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر بینش نے خود پر مشکل قابو پا کر تحمل سے پوچھا. ان کے سوال پر ارسم نے کچھ ایسی جتاتی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ کو تو پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں. میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے. وہ جھنجھلا گئی. اپنی اسٹڈی میں. اس نے اسپاٹ لہجے میں مختصر سا جواب دیا. ایک پیشنٹ کی رپورٹس گھر بھول گئی تھی وہی لینے آنا پڑا. انہوں نے ہی بات بڑھانے کے لیے غیر ضروری سی وضاحت دی جس کی آج بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. ارسم نے ان کی بات پر بھی نو لفٹ کا بورڈ نہیں ہٹایا. پورے کمرے میں گندگی ہے.
میں شریفہ کو صفائی کے لیے بھیج رہی ہوں، تم اگر چاہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی جاؤ۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر بینش کے کمرے سے نکلتے ہی ارسم کا تناؤ کچھ کم ہوا، لیکن غصہ ابھی بھی باقی تھا، جس کا اظہار اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کو سامنے والی دیوار پر مار کر کیا تھا۔ ریموٹ کا پچھلا والا حصہ ٹوٹ گیا اور سیل دور جا گرے۔ وہ بے وقوف ضرور رو رہی ہوگی، اس نے سوچ کر ارسم کو خوب مضطرب کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس کے قدم بڑے ابا کے پورشن کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ لش گرین آسٹریلین گھاس پہ مشتمل وسیع و عریض لان عبور کرتا ہوا بڑی عجلت میں ان کے پورشن میں داخل ہوا تھا۔ جدید انداز میں بنا ہوا ٹی وی لاؤنج اس وقت بالکل سنسان تھا۔ بڑی اماں اور بڑے ابا اس وقت آرام کر رہے تھے۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے اوپر والے فلور کو جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر جاتے ہی کوریڈور میں دائیں دائیں اوریدا کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ ہلکے سے بجایا، اندر بالکل خاموشی تھی۔ دروازہ دوبارہ بجانے کے بعد بھی نہیں کھلا تو اس نے ہینڈل گھما دیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار ٹٹول کر سوئچ کے سارے ہی بٹن ایک جھٹکے سے آن کر دیے۔ کمرے میں ایک ہی دم روشنیوں کا ایسا طوفان سا آ گیا۔ ہلکے گلابی رنگ کی کلرڈ اسکیم والا کمرہ اوریدا نے اپنی پسند سے ہی ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ سامنے ہی آف وائٹ رنگ کے جہازی سائڈ بیڈ پر وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایک تکیہ اس کے منہ پر تھا اور دوسرا سر کے نیچے۔ یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا۔ اوریدا، کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹایا۔ اسے یہ دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوئی کہ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ تو آپ ہیں ادینہ احمد، جنہوں نے پنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن لی؟ میڈیکل کی پہلی کلاس میں پروفیسر شفیق نے غور سے اپنے سامنے سیاہ گاؤن اور سکارف میں موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ کلاس کی واحد لڑکی تھی جس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرہ تھا، جس کی آنکھوں میں کاجل کی جگہ ذہانت کی چمک اور ہونٹوں پہ لپسٹک کی جگہ پورا اعتماد مسکراہٹ تھی۔ میں نے میٹرک بورڈ میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ ادینہ کے پورے اعتماد انداز پروفیسر شفیق کے ساتھ پوری کلاس کے توصیفی نگاہوں میں اسے دیکھا۔ آپ کے والد کہیں پنڈی بورڈ کے چیئرمین تو نہیں؟ کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے جبران نے شرارتی انداز سے لقمہ دیا تو پوری کلاس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادینہ نے پلٹ کر کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے لڑکے کو لاپرواہی سے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ادینہ کی وضاحت پر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے چہرے پر خوشگوار حیرت اور کسی پہ بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جبکہ دو چار آنکھوں میں تحیر کے رنگ بھی صاف پڑے جا رہے تھے۔ گڈ، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں بھی اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھیں گی۔ پروفیسر شفیق نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انشاءاللہ سر۔ وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ چکی تھی۔ پروفیسر شفیق اب باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ادینہ کو اپنے علاوہ کسی بھی کلاس فیلو کی تعارف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ لاپرواہی سے اپنے ساتھ بیٹھی سائرہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کالج میں کبھی اس کی کلاس فیلو رہا کرتی تھی اور اب وہ دونوں ہاسٹل میں روم میٹس تھیں۔ تمہارے فادر امام مسجد تھے؟ کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی؟ سائرہ نے کیمپس کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہی اس سے سوال کیا تھا۔ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ اس نے بھویں اچکار کر سائرہ کو دیکھا، جس کا موڈ اب خاصا خراب تھا۔ تم نے دیکھا وہ نتاشا کیسے تضحیک آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی تمہیں؟ سائرہ نے منہ بنایا۔ سو واٹ؟ ادینہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے، لیکن دنیا کے فخر کرنے کے سٹینڈرڈز مختلف ہیں یار۔ سائرہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ شکر کرو، ابھی تو میں نے ایک اور بات نہیں بتائی۔ ادینہ نے اپنے بیگ سے مالٹا نکالتے ہوئے اسے مزید حیران کر دیا۔ وہ کیا؟ سائرہ پریشان ہوئی۔ یہی کہ میری والدہ گاؤں میں مدرسہ چلاتی ہیں اور میرے منگیتر بھی امام مسجد ہیں۔ ادینہ کی بات پر سائرہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ کیا چیز ہو تم یار؟ وہ تعجب سے اپنی سامنے بیٹھی سادہ اور پر اعتماد سی ادینہ کو دیکھتی رہ گئی، جو ہاتھ میں پکڑا مالٹا چھیل کر اب باقاعدہ نمک لگا کر مزے سے کھا رہی تھی۔